अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। आगाज करते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी से कि जिससे पूरी दुनिया के लोगों ने सुख का सांस लिया और मुआशी जो अशारी हैं वो एकदम पॉजिटिव होने शुरू हो गए कि आबने हुर्मज़ खुल गई है। आबने हुर्मज़ बंद होने से पहले एक ऐसी जंग जो बिला वजह जंग थी और अपनी ताकत का बेजा इज़हार था, ईरान के ऊपर थोप दी गई और आपने देखा कि जिससे पूरी दुनिया मुतासर भी हुई और फिर यह उस इक़दाम को कंडेम भी किया गया कि अमेरिका ने ये बिला वजह जंग शुरू की। उसमें नेटो हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूरोप खुद हो, मुसलमान ममालिक हों, आम लोग मुतासर हुए। जंग करने वालों को दुआएं तो कोई नहीं दे रहा था। आप देखें कि ऐसी जंग जिसने दुनिया के खित्ते के हर आदमी को मुतासर किया। इस जंग में सैकड़ों लोग शहीद हो गए, मारे गए, करोड़ों अरबों रुपए का असला ज़ाया हुआ और फिर सुपर पावर होने के ज़ोम में जो शिकस्त और जिस तरह की शर्मिंदगी उठाना पड़ी उसको भी एक तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान की क़यादत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल ने मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक हमें याद है इस सदी का सबसे बड़ा जो सफारती है वो टास्क जो है उस अब वो पूरा किया। और फिर यह है कि दुनिया जिस वक्त आखिरी 2 घंटे रह गए थे कि दुनिया कुछ भी हो सकता था और ताकत के नशे में किसी किस्म की भी कोई मिस एडवेंचर हो सकता था, दुनिया को सेव किया। इस वक्त भी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी बहुत ही शानदार और मुस्बत जा रही है और तमाम दुनिया उसको सराह भी रही है। दूसरा राउंड अगले हफ्ते पाकिस्तान में होने जा रहा है जिसका इजहार सदर ट्रंप ने बार बार किया है कि मुआहदा हो जाता है तो मैं भी आऊँगा। यानी ये है पाकिस्तान का इस वक्त मेरा पाकिस्तान जहाँ पूरी दुनिया के फैसले हो रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इस पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब। सर ये खबर तो सुनी होगी कि आपने देखा कि तंग आमद बजांग आमद और फिर ताकत के नशे में जो सोचा गया था वो उल्टा शर्मिंदगी का बायस बना और सारी दुनिया की, अब वो लफ्ज़ टीवी पर तो हम नहीं कह सकते कि किस तरीके का दुनिया ने उस जंग करने वालों के नाम ले पकारे कि इन लोगों ने ताकत के नशे में पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। आज अभी थोड़ी देर पहले आपने हरमुज़ खुली है और तेल की कीमतें तकरीबन 14% नीचे आ गई हैं। क्या कहते हैं सर? यह एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे आपको पता है कि हम इसके ऊपर बार बार ये बात करते रहे हैं कि असल में ये सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग नहीं है और ये एक नाजायज जंग थी जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर मुंसलिक की थी। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता था बिकॉज जो पहले जो 12 दिन की जंग के बाद जो मुज़ाकरात की टेबल से जाई गई थी उसमें तकरीबन माहिदा होने के करीब था और इजराइल उस वक्त भी ईरान इस बात से राजी हो गया था कि हम 0% इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप हमारे साथ माहिदा करते हैं। लेकिन आपको पता है जो इजराइल को आप जानते हैं एक दहशतगर्द मुल्क है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है वो दहशतगर्दाना नुमाना जानवर है, मॉन्स्टर है, ही इज अ बुचर, ही इज अ जेनोसाइडर। तो मैं नहीं कह रहा, तो आर्मी अदालत ने कहा, ICJ ने उसको कहा और उसको उसने प्रूव कर दिया कि ही इज अ जेनोसाइडर। अब उसने किसी ना किसी तरह ट्रंप को मिसगाइड किया या ट्रंप के अपने एजेंडे से, क्योंकि ट्रंप भी उतना ही जॉर्नलिस्ट है, जैरेड कुशनर। सर हम ट्रंप को बेल आउट कैसे करते हैं? इसराइल पर डाल देते हैं, ये तो अमेरिका तो नहीं, है। मैं बेल आउट नहीं कर रहा, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं बेल आउट नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी नहीं पढ़ी तालिबान जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह नेतन्याहू ओवल ऑफिस में गया था और किस तरह उसने जाके नीचे ऑपरेशन रूम में ईरान पे हमला करने का मंसूबा पेश किया था और उसके ऊपर ट्रंप ने एक सेंटेंस में कि ओके आई एग्री विद यू, आई एक्सीड टू योर पॉइंट, जिसपे वो जो मुसैद का चीफ ब्रीफिंग देयर था जो अब जहन्नुम वासिल हो चुका है और आज उन्होंने नया मुसैद का चीफ लगा दिया है, उसके खिलाफ जो है वो अदालत के सामने भी एहतजाज हो रहा है इजराइल में। तो वो ट्रंप उसके साथ शामिल था। मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रंप भी उतना ही जर्नलिस्ट है बेसिकली जितना जैरेड कुशनर है या जितना नेतन्याहू है। ये नहीं है कि ट्रंप को पता नहीं था। ट्रंप को CIA ने बताया था पहले ही 2 हफ्ते पहले कि जो आप रिजीम चेंज की बात करें वो रिजीम चेंज नहीं होगा, वहां पर रिजीम जो होगा वो और हार्डन्ड आएगा।
جو اسرائیل پلان کر رہا ہے کہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو بھیج دیں گے وہ پاسبل نہیں ہوگا. CIA نے بتا دیا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں پینٹاگون کو کہ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ہتھیار آئے ہیں جو امریکہ کو ہٹ کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں, اس کے کوئی انٹیلیجنس پروف ہمیں نہیں مل چکے ہیں, لیکن پھر بھی حملہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کا اپنا بھی آبجیکٹو تھا کہ جی ایران کو تباہ و برباد کرے, کہ اتنا زیونسٹ ہے وہ, لیکن وہ ہوا نہیں. اور جب وہ ہوا نہیں اور اس کی ریپوٹیشن 68% پہ چلی گئی, جو اس کی جو بدنامی ہے امریکہ کے اندر اور دنیا میں تمام لوگوں نے جتنی گالیاں وہ نیتنیاہو کو دے رہے تھے اتنی وہ ٹرمپ کو بھی دے رہے تھے, تو پھر آپ نے دیکھا کہ اور اس کے بعد چائنا نے جس طرح اسٹانس لیا, پاکستان نے جو ڈپلومیٹک انیشیٹو کیا ہے اور جس طرح پاکستان کے آرمی چیف بھی ایران گئے ہیں, وار زون میں گئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے جا کے عباس عراقچی سے ملاقات کی, ان کو کنوے کیا, اور یہ جو کچھ آپ آج دیکھ رہے ہیں تمام معاملات طے ہو چکے ہیں. اب اس کے اوپر ایک ٹرمپ نے آنا ہے, اور ٹرمپ اس لیے آنا چاہتا ہے, اور یہ ایگری ہو گیا کہ ٹرمپ نے آنا ہے, اور ٹرمپ اس لیے آنا چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنے کا صحرا اپنے سر لینا چاہتا ہے, اور کہے گا میں نے 11ویں جنگ ختم کی, اور اس لیے کہ اس کے ایک تو الیکشن آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ریپوٹیشن دنیا میں بدنام ہوئی ہے وہ اس کو جو ہے ریکور کرنا چاہتا ہے. اس لیے اسے آپ کانفیڈنٹ ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان آئے گا؟ آئے گا, جی بالکل آئے گا, یہ بات طے ہے. اور یہ تقریباً اچھا, اس میں سر جو بھی پوائنٹ ظاہر ہے بڑی سارٹ آؤٹ ہوئے ہیں, 15 پوائنٹ 10 پوائنٹ آپ نے ہرمز میں اس میں آ گیا, اور دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کرنے کے باوجود اب ڈیمیجز کا جو ہے سلسلہ وہ تو حملہ آور کو پے کرنے پڑیں گے, حالانکہ ہونا تو پتہ نہیں کیا ہے کہ بھئی طاقتور جو ہوتا ہے وہ جنگ ہی بند کر لے تو بڑی بات ہوتی ہے. اقبال صاحب, یہ جس قسم کی جنگوں میں یہ جو ڈیمیجز ہوتے ہیں, یہ پیسہ جو ہوتا ہے نا, یہ ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے. مطلب اس کو سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی, جرمنی تباہ ہو گیا, برطانیہ تباہ ہو گیا, ساری برطانیہ کے اوپر جرمنی میں باری کی, باقی کسی نے کسی کو ڈیمیج پے کیا, یہ اکانومیز ری بلڈ ہو جاتی ہے. یہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے اپنے سٹانس دینے کے لیے اور تھوڑا پریشرائز کرنے کے لیے, لیکن یہ سیٹل ہو جاتی چیزیں میری نظر میں. یہ اچھا سر, یہ مڈل ایسٹ کا دباؤ تھا کیونکہ شہزادہ سلطان ایئر بیس کے اوپر سب سے زیادہ انسٹالیشن تھی سعودی عرب میں امریکن کی, کیونکہ جب بھی ایران نے وہاں حملہ کیا تو وہاں ریٹیلیشن نہیں ہوئی. یعنی مڈل ایسٹ بھی یہ بات نتیجے پر پہنچ گیا, یا بھی ان کی مجبوری باقی ہے کہ صدر ٹرمپ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے؟ میں اس کے اوپر سعودی قیادت کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا, لیکن اس کے اندر پاکستان کا بڑا رول ہے. پاکستان نے, آپ دیکھیے نا, یہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک بیلنسنگ, یعنی پاکستان نے تجزیراتی طور پہ سعودی عرب کو بھی بیلنس کیا, سمجھایا ان کو, اور ایران کو بھی بیلنس کیا, ان کو بھی سمجھایا کہ جی اگر آپ ریٹیلیٹ کریں گے تو جنگ کا دائرہ کار بڑھ جائے گا, اس لیے ایک پیشن کا مظاہرہ کریں, جنگ بندی ہو جائے گی. اور یہ ایران جو ہٹ کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر ان ٹارگیٹ کو ہٹ کر رہا ہے جو امریکن اور یہ ٹارگیٹ ہے. دوسری آپ نے دیکھا کہ محمد بن سلمان نے بھی ایران سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی آپ کے اوپر حملوں کے لیے. So there are a lot of things which have gone in between from the Pakistan side. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا کلمینیٹنگ لیول سے رزلٹ کیا نکلا, اور رزلٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو نکلا ہے وہ آپ کے سامنے. اس وقت سر یہ ہے کہ جو لبنان ہے اس کے اوپر یعنی اسرائیل اپنی جو اس کا منصوبہ تھا وہ اچیو کر رہا ہے. انہوں نے 32 کلومیٹر تک علاقہ قبضے کر کے اس میں ڈیمالشنگ شروع کر دی, اور غزہ تو ٹوٹل اس وقت ڈیمالشنگ ہو رہا ہے نئے شہر بسانے کے لیے. جو عمارتیں بچی ہیں یعنی وہ آگے تو بڑھ رہا ہے. وہ ابھی لبنان میں اب سیز فائر ہوا ہے نا, تو اب سیز فائر ہوا تو اس کو امپلیمنٹ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا. آپ کو یہ پتہ ہے پاکستان جب بھی اس قسم کے سیز فائر ہوتے ہیں تو جو دونوں ممالک ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سیز فائر کے ٹائم تک جو ہے نا جتنا ملٹری ایڈوانٹیجز اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں, اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور انفورس ہوتی ہیں. تو اب جب ہو گئی ہے یہ بات چیت ہو گئی ہے کہ جی جو ہے امن آ گیا ہے, پیس آ گیا ہے, اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ لبنان میں بھی آہستہ آہستہ پہلے تو سر پاکستان صرف یعنی فیسیلیٹیٹر تھا, اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثالث ہے. اور دوسرا اصل سوال یہ ہے کہ ویسے تو مزاحمت کا سپر پاور ایران کو اس وقت ہم قرار دے رہے ہیں,
اور میں خود بولتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 2 سپر پاور ہیں، ایک امریکہ اور ایک مزاحمت کی سپر پاور ایران ہے. لیکن گارنٹی اس میں جو آپ کیا اسیس کرتے ہیں کہ جب یہ بات ہوگی پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہوگا کہ تو دونوں ملک خود ہی گارنٹی ہوں گے، کیونکہ دیکھ تو دونوں چکے ہیں. میرے خیال اب جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں وہاں پہ یہ گارنٹی بھی تھی جو پاکستان کے ذریعے ایران کو اور امریکہ کو کنوے کی جا رہی تھی. پاکستان شروع ہی سے میسنجر نہیں تھا، پاکستان میڈیٹر تھا. پاکستان دونوں چیزیں کنوے بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے رہا تھا کہ کس طرح اس چیز کو کرنا چاہیے. سبھی عامی چیز جو ہیں وہ گئے ہیں، پہنچے ہیں ایران. کیوں پہنچے ہیں؟ کہ انہوں نے اس بات پہ جو چیزیں اگری ہو گئی تھی اور جو انہوں نے امریکنز کو بھی بتا دی تھی، اس چیز کے اوپر انہوں نے ان کو کنونس کرنا تھا اور انفارم کرنا تھا. تو یہ میڈیشن کے رول کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی بڑا، میں ہمیشہ یہ ایک بات کہتا ہوں وہ کہ پاکستان واز بیسیکلی واکنگ آن اے ریزر ایج. اور ریزر ایج کا آپ کو پتا ہے کہ ریزر ایج پہ اگر آپ سلپ ہوتے ہیں نا تو آپ کے پورا پاؤں جو ہے وہ اس کو. اچھا سر، ویسے تو ہمیں کسی ستائش کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے پوری دنیا جانتی ہے کہ جنگ رکھوائی ہے اور انسانوں کو بچایا ہے. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ ایور ٹائم ہمیں جب یوز کرتا ہے، اس نے بڑی دفعہ ایوب خان کے زمانے سے باہر نکل کے ریسیو کرتے رہے ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان میں آتے رہے ہیں، جہاں ٹانگوں میں بیٹھتے رہے ہیں، ملکہ بیٹھتی رہی ہے. ضیاء الحق سر رومانس رہا اس کا جو انہوں نے کیا، پھر مکر گئے. پھر اس کے بعد ذوالفقار بھٹو صاحب نے چائنا سے ملوایا، وہ مکر گئے، پھر پھانسی تک چلے گئے. صدر مشرف کے بڑے وہ یعنی بڑی بن گئے تھے، وہ مکر گئے. اس کے بعد امریکہ کا کوئی اعتماد ہے یا ایسے ہی چلتا رہے گا ہمارے ساتھ؟ جو تاریخ اور پاکستان کی اور امریکہ کی تاریخ بڑی پینفل ہے. ہمارے بڑے رولر کوسٹر ڈرائیو رہی ہے. ہم امریکہ سے کام بھی آتے رہے ہیں اور وی ہیو بین دی موسٹ سینکشنڈ کنٹریز آلسو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امریکہ بہت کچھ دیتا بھی رہا ہے. اب یہ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ بہت دفعہ امریکہ نے پاکستان کی مدد بھی کی ہے. ہاں جب ہمیں ضرورت پڑی ہوا تھا امریکہ سامنے نہیں آیا. پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا، چھٹا بیاری بیٹا تو نہ آیا. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاریخ، اب اس وقت تاریخ کو یاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ تاریخ تو اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہم اس کی جان بچائی ہے اس وقت اس کی فیس سیونگ کی ہے. نہیں، میں آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے تو پاکستان کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن ایک بات صاحب یاد رکھیے، دنیا کبھی اسٹیٹک نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. فورن پالیسی بھی کبھی اسٹیٹک نہیں ہوتی. فورن پالیسی ہمیشہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے دنیا کی تبدیلی کے مطابق. اگر فورن پالیسی کے کنٹورز تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں دنیا کی تبدیلی کے مطابق تو آپ یہ دیکھیے گا پاکستان بھی تبدیل ہو رہا ہے دنیا کی تبدیلیوں کے مطابق. اور اس تبدیلیوں کے اندر جو آپ رول دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان نے پلے کیا ہے. اب اگر ہم تاریخ کے تناظر میں جائیں گے تو ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے امریکہ کے لیے. لیکن اس میں امریکہ نہیں ہے، اس میں مسلمان ممالک افیکٹڈ ہیں، اس میں عوام افیکٹڈ ہیں، اس میں کامن آدمی افیکٹڈ ہے. تو پاکستان تو اس کے لیے کام کر رہا ہے نا. اور اگر وہ کام ہو گیا ہے تو وہ تاریخ کے تناظر سے الگ ہٹ کے وہ ایک ڈیلیورنس ہے جو پاکستان نے مختلف طریقہ کار سے کی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں آنے والی دنیا میرا اس جنگ کے بعد آربیٹریشن یا ثالثی کے بعد پاکستان اس پوزیشن پر تو آ گیا اللہ کے فضل سے کہ انڈیا جو کسی کی سپورٹ لے کے کبھی اسرائیل جا کے اس کے پارلیمنٹ کا خطاب کر کے، کبھی افغانستان میں ہندوستان گھسا ہوا ہے، ہم سیلف ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں اور یہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں. مینٹلی طور پر بھی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم خود بھی کافی آپ کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری طرف آنا بھی نہ. پاکستان نے بھی بتا دیا کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہماری طرف آنا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان ایران کے ڈیلیگیشن کو لینے گیا تھا تو اس کو پاکستان کے ایئر فورس نے ایک ایئر کوریڈور ایسی جگہ پہ بنایا تھا جو پاکستان کی زمین نہیں، پاکستان کی فضا نہیں، ایرانین فضا تھی، سعودی فضا تھی. اور وہاں پاکستان کے طیارے باقاعدہ پیٹرولنگ کر رہے تھے. ہمارے ویکس وہاں پہ موجود تھے جو ایئر گارڈ کر رہے تھے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی، پاکستان نے اسرائیل کو ایک میسج ہے انٹرمیڈیری
کہ اگر آپ نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو ہم ویل بی ویری ہارڈ آن یو. اور یہ میسج انڈیا بھارت کو بھی گیا تھا. اس لیے یہ پاکستان نے بھی منوایا ہے کہ وہ صرف ڈپلومیسی نہیں بلکہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے دنیا کے ایونٹ کا سوال تو کم رہ جاتا ہے کیونکہ میں بھی ساتھ حصہ لیتا رہتا ہوں. اس وقت وردی میں ہمارے آرمی چیف جب ایران میں کھڑے تھے تو آپ دیکھیں کہ وہی ایرانی قیادت جو ظاہر اس کے اوپر سرویلنس ہو رہی تھی، مانیٹرنگ ہو رہی تھی، وہ کہیں بھی میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تحفظ کی علامت بن کے ہمارے آرمی چیف گیا کہ بھئی میں یہاں موجود ہوں، اس وقت کوئی حملہ نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جہاں آپ نے اپنے ایئر فورس کے جہاز اوپر کھڑے کیے ہو وہاں کوئی آئے گا؟ مجھے بتائیے. جہاں F-16 اور F-17 ٹینڈر ٹینک اس کے اوپر ہم نے وہاں پہ ریفیولر بھی بھیجے ہوئے تھے جہاز کہ اگر کوئی آپریشن کرنا پڑا اور جہاز دور چلے گئے تو ریفیول کرنے کے لیے ریفیولنگ ٹینک اوپر موجود ہونے چاہیے. اچھا سو یہ جو چیزیں بھی یہ آج کل تو آپ کو پتا ہے، آپ اپنا وہ ٹریکر آن کریں، ایئر ٹریکر آن کریں تو آپ کو جتنی فلائٹس آن ایئر ہوتی ہیں وہ ساری نظر آ جاتی ہے کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. ہاں جی. تو وہ تو سب کو پتا تھا کہ پاکستان کے کون کون سے جہاز اوپر کھڑے ہوئے اور کیا وہ کر رہے ہیں. اچھا سر، معاشی پاکستان کو ظاہر ہے جب ہم نے گھر بھی لوٹنا ہے واپس، جو ہمارے حالات ہیں، جب ہم پوری دنیا کی صلح کروا رہے ہیں، یعنی جنگوں کے بعد جہاں بہت بڑا ڈیمیجز ہیں اور ریزرویشن بھی ہیں کہ ہم پر مسلط کی گئی ہے جنگ جس کے نتیجے میں تباہی بربادی ہوئی ہے، اور ہم آربیٹریشن اور سالس بن کے دنیا میں نام پیدا کر رہے ہیں. یہ جب یہ کام ٹھنڈا ہوگا تو پاکستان کے اندر بھی ہماری جو معاشی حالت ہے اور سیاسی انسٹیبلٹی ہے، اس طرف بھی آپ کو ریکمینڈ کریں گے؟ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹرمپ کے وزٹ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے ہمیں فوراً اپنے جو انٹرنل پولیٹیکل ڈبیٹ ہیں ان کو ہم نے سیٹل کرنا، پولیٹیکل کنسلٹیشن کو کم کرنا، تاکہ دنیا جو ہماری اندر آواز اٹھاتی ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکلی ہمارے پاس ایک پارٹی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اسی کو وہی چیزیں جو دنیا بھی اس کو دیکھتی ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل ڈسکمفرٹیبلٹی ہے. وہ چیز دوسری یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہوں وار کے سینیریو میں ہمیں چاہیے کہ ایران نے گیس پائپ لائن بنا دی اپنی طرف سے لے کے بارڈر، تو ہمیں چاہیے ہم اس وقت اپنے اسی دنور میں اپنی گیس پائپ لائن جو ہے وہ بارڈر تک لے جائیں، ایران کے بارڈر تک. ایران نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ فی الحال ہم ایران سے ابھی مطالبہ آیا ایران کا کہ جو ہمارے پر اقتصادی پابندیاں ہیں ان کا مطلب یہی ہے کہ جو پاکستان ہم تیل نہیں لے سک رہا، تو اگر وہ اٹھ جاتی ہیں تو یہ تو بہت بڑا اچیومنٹ ہوگی. جی بالکل وہ اٹھ جائے گی. میں نے آپ کے ساتھ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی. اچھا، ایوری تھنگ ہیز بین سیٹلڈ. یہ ہے قیادت کا، لیکن وہ یہ قیادت کا میرا خیال ہے پاکستانی قیادت کا یہ امتحان نمبر 1 ہے کہ اگر ہم ایران سے اس ٹائم پہ تیل لے سکیں تو ہمارے لیے یہ ہوگی کہ ہم بھی اس جنگ میں صلح کروانے میں ہم نے کوئی بینیفٹ یا گول بھی اچیو کیا جو انصاف پر مبنی ہے بیسیکلی. تو جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے حصے کی پائپ لائن مکمل کرے. اور آپ کو پتا ہے کہ روزانہ اپنا آپ کے وہاں سے ایران سے آپ گیس بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک اور بھی چیز ہے نا کہ جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا ہے نا گیس فیلڈز کو اور آئل فیلڈ کو، اس کو ریکور کرنے میں بھی آپ کو کچھ ٹائم 2 سے 3 مہینے لگے. اور اس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ رشین آئل کی طرف بھی جائے جو رشین چیپر آئل ہے. اور ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق کوئی ایک کنٹینر کھڑا ہوا ہے 73,000 بیرل اپنا آئل لے کے، اور وہ آ سکتا ہے پاکستان جو ڈیسٹینڈ ہے فار پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 50 لاکھ سے لے کے 60 لاکھ بیرل ہے. اور اگر ہم ایران سے چاہے ہم رشیا سے تیل لے لیں گے تو ہمیں سیپر تیل ملے گا اور ہماری اکانومی کے لیے بہتر ہوگا. اگر ہم اس سے انرجی کا ہی فائدہ اٹھا لیں اور انرجی اپنی انپٹ جو ہے وہ بہتر کر لیں اور ہمارا آئل جو ہے وہ سستا ہو تو آپ دیکھیں آپ کی انڈسٹری چل جائے گی. آپ کے یہاں پرائزز کی چیزوں کی پرائزز کم ہو جائے گی. جی بریگیڈ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. یہی تھا اصل سوال ناظرین کے جنگ کے دوران، اور اس وقت پوری دنیا پاکستان کی طرف ہی دیکھ رہی ہے، اور اس وقت جو امیدوں، خواہشوں اور خوشیوں کا محور بھی اسلام آباد ہے اور وہاں سرینا ہوٹل ہے. تو اس وقت کے اوپر پاکستانی قیادت کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس میں پاکستان کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں.
آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید علائی صاحب. یہ اس وقت پاکستان کے مین تھنک ٹینک کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں جو اس وقت اسٹریٹجک قسم کا ایک تھنک ٹینک ہے. اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ حسن صاحب، چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. ویلکم. نوید علائی صاحب، بولے صاحب سن رہے ہیں؟ خواجہ صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی سر. خواجہ صاحب یہ پہلے تو بتائیے کہ آج کی سب سے بڑی خبر وہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے معاشی جہاں جہاں نقصانات سے متاثرین عوام ہیں یا لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے. اور یہ دھمکیوں سے نہیں کھلی، جس کو میں کہتا ہوں اس وقت کے دو دنیا میں سپر پاور ہیں. ایک امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے اور دوسرا مزاحمتی سپر پاور ایران ہے، جس نے اپنی دنیا کے لیے آبنائے ہرمز کھولیا، جس سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. جنگ کے مطلب پاکستان کی سفارتی کوششوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، ایون اسلام آباد کے اوپر ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بڑی دیر کے بعد پاکستان کی قیادت اس وقت دنیا کی قیادت کر رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو فرمایا نا سر کہ دھمکیوں سے یہ نہیں کھلے اور یہ دھمکیوں سے یہ مذاکرات جو ہے نا نہیں ہوئے، یہ بالکل درست آپ نے فرمایا ہے. اور دنیا میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کتنی بھی بڑی جنگ خواہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا تنازع خواہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا معاملہ کیوں نہ ہو، وہ آخر کار میز پر حل ہوتا ہے جا کے. یہ بات طے ہو گئی ہے. لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات جو ہمارے مقدر اور ہمارے نصیب میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی کہ پاکستان کو اس سارے معاملے میں، اس سارے قضیے میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہوا. پاکستان کو بہت بڑی عزت اور بہت بڑا مقام ملا ہے جس کو دنیا کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. یہ دنیا کی تاریخ پلٹ گئی ہے. جنوبی ایشیا میں پاکستان نے ثابت کر دیا کہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے کوئی اگر اہم ملک ہے اسٹریٹجک حوالوں سے، عسکری حوالے سے، سفارتی حوالے سے، تو اس کا نام ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران نے پاکستان پر ایک بلا شرکت غیر مشروط طور پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس کی پوری کرہ ارض میں سر ایک بھی مثال موجود نہیں ہے. دنیا کے اس وقت 67 اسلامک کنٹریز کو چھوڑ کے ایران نے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر اعتماد کیا ہے. پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر پر اعتماد کیا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف پر اعتماد کیا ہے. میں السلام علیکم لے لوں ذرا نوید علیہ صاحب کو لائیو آ رہے ہیں. جی نوید صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ؟ نوید علیہ صاحب جی آواز آ رہی ہے تو زوم پر آ گئے. ٹھیک ہے جی خالد صاحب آپ بات کریں، وہ آ گئے. ٹھیک ہے آگے. جی ٹھیک ہے سر. سر دیکھیں اس وقت پاکستان کو جو ایک طور امتیاز حاصل ہوا ہے اسی کے نتیجے میں یہ مذاکرات اب آئندہ کوئی 48 گھنٹوں میں، بلکہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 48 گھنٹوں میں یہ، کیونکہ ابھی میں ایک انگلش چینل دیکھ رہا تھا تو اس پہ یہ بات واضح طور پہ دو ماہرین فرما رہے تھے کہ 48 گھنٹوں میں ان مذاکرات کی ایک حتمی شکل ہونے جا رہی ہے اور وہ اسلام آباد میں ہوگی اور اسلام آباد اس مذاکرات کا ایک مرکز ہوگا اور یہ ایک زبردست راؤنڈ ہوگا. ایسا راؤنڈ ہوگا جو پوری دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. پوری دنیا کے کیمرے یہاں لگے ہوئے ہوں گے، پوری دنیا کا میڈیا اسلام آباد میں موجود ہوگا. پوری دنیا میں سے بہت سارے اور حکمران بھی جو ہے ان کو مدعو کیا جانا اس کو بھی توقع کی جا رہی ہے. اور اس معاہدے میں سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی مطمئن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی مطمئن ہیں. اور آج دیکھیں کیا کارنامہ ہوا، پاکستان نے کیا کارنامہ انجام دیا. $500 ملین کے بانڈز ریلیز کر دیے ہیں، جاری کر دی گئے. یہ 4 سال بعد حکومت کا ایک بہت بڑا موجودہ ایک سیٹ اپ جو ہے اس کا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے. اسی تو یہ سارے اثرات جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں کہ چند دنوں میں ابھی جو آدھے پونے گھنٹے میں جو چینجنگز آئی ہیں اس میں نمبر 1 پہ یہ ہے کہ تیل آپ کا $90 سے نیچے آ گیا پر بیرل. اس کے بعد آپ کی جو گیسولین ہے وہ نیچے آ گئی ہے. پھر آپ کی وہ جو کوئلہ اس کی قیمت نیچے آ گئی، ربڑ کی قیمت نیچے آ گئی، کیمیکلز کی قیمت نیچے آ رہی ہے. آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا دنیا میں سیٹل ہونے جا رہی ہیں. اور جو کل سورج طلوع ہوگا، آدھی دنیا جو ہے اس وقت وہاں پر رات ہے اور وہاں پر جو سورج طلوع ہوگا کل سر وہاں ایک نیا سارا ایک سینیریو ہوگا. آپ کی طرف آتا ہوں میں. جی نوید علیہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صدر ٹرمپ جیسا یعنی ایسا پریزیڈنٹ، عظیم قوم کا کہ ایسا یعنی پریزیڈنٹ جس کا کوئی پتہ نہیں کہ اگلی بات کیا کرے، پھر بلا وجہ اس کے حوصلے بھی بڑے ہوئے تھے، جس کو مرضی صدر کو اٹھا لیا، ٹیرف لگا دیا، حملہ کر دیا، دوسرے سر پھر حملہ کر دیا. تو پھر مزاحمت کا جو سپر پاور ہے وہ ایران، اور آج آپ نے ہرمز کھل گئی، ہر پوری دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہے. اور پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ اس وقت پیک پر ہیں.
اور ساری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ کیمروں کی وہ اسلام آباد کے اوپر ہی ہیں. یہ خدا کی دین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں کہ نیکسٹ وٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب. اس وقت صورتحال جو ہے، پاکستان نے یہ جو اپنی ایک پوزیشن حاصل کی ہے نیگوشیٹر کی یا آربیٹریٹر کی کہیں، اس کے لیے اس نے بڑا محنت کی ہے. کسی نے اعتماد کا اظہار بلا وجہ نہیں کیا. اس کے لیے ایک ایفرٹ، ایک ریلنٹلیس ایفرٹ کی پاکستان نے، اور اپنی سنسیریٹی اور ہارڈ ورک سے یہ پوزیشن ارن کی ہے. اور جو پہلا راؤنڈ تھا پاکستان نے جو یہاں پہ اسلام آباد میں کیا، وہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کی جو امن پسند قوتیں ہیں ان کی کامیابی تھی. اور جو آپ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کیا کریں، وہ میرے خیال میں زیادہ تو وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں ایز اف ہی از اے میڈ مین. ہی از ناٹ اے میڈ مین. وہ اپنے تمام اہداف اس کے کلیئر ہیں. ان کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی وہ اس نے پوزیشن اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے، چاہے پرنسپلز کو چھوڑنا پڑے، وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جہاں اس نے ریٹریٹ کرنا ہے وہ ریٹریٹ کیا. آپ نے ایران کی وار میں دیکھ لیا کہ بارہا ضرورت پڑی تو ریٹریٹ کیا. اپنے جو اتنے ہوسٹائل اگریسو ٹویٹ کرنے کے بعد کہ ہم سیولائزیشن ختم کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لے سکے. اس کی تو چلیے ٹھیک ہے، کچھ لوگ آپ کے موقف کے حامی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جب سے یہ میڈ مین آیا ہے، ہم تو عظیم قوم امریکن کو کہتے ہیں، اسے نہیں کہتے. اس نے کون سا کام نہیں کیا؟ کسی کے پریزیڈنٹ اٹھا لیا، ٹیرف لگا دیا، حملہ پچھلے سال کر دیا، پھر کر دیا، اور ایسے ایسے بیان دے. پریزیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں. وہ تو جو ہے نا جی، وہ آپ سپر پاور کی بدماشی ہے. ہاں جی، اس کو کوئی میڈ مین نہ سمجھے. سارے یہ کرتے آئے ہیں، یہ تمام پریزیڈنٹ کرتے آئے ہیں، لیکن ان کے طریقے اتنے کروڈ نہیں تھے. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں ان کی، یعنی ملینز کو مار کے عراق میں، لیبیا میں. اچھا ویسے تو سر گینر کوئی نہیں ہوتا. ذرا مجھے فرمائیے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہو گئی ہے 15 دن کے لیے، اس میں بھی آپ دیکھیں ڈائریکٹر ہو رہی ہے کہ وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ نے اسیس تو کیا یا اچیو کیا، کیونکہ لبنان میں انہوں نے کوئی ایریا بھی کافی کور کر لیا ہے. پھر غزہ میں آج ڈیمالشنگ بہت تیزی سے جاری ہے. اسی دوران جب جنگ بندی ہے وہاں نئی کنسٹرکشن کے لیے بھی، یعنی وہ آگے بڑھ. آواز ٹھیک نہیں آ رہی اقبال صاحب. میں نے کہا لبنان میں بھی جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن جو اسرائیل ہے اس نے کافی اپنا گول اچیو بھی کر لیا ہے. ٹھیک ہے، ان کا گول تو یہ تھا کہ حزب اللہ کو وہاں پہ وہ ہٹ کرے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کرے. تو میرا خیال ہے کافی انہوں نے اس کے اوپر بہت عرصے سے اس کام پہ لگے ہوئے تھے اور کافی ہٹ بھی ہوا ہے حزب اللہ. لیکن آئی ایم شیور کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھا ہوگا. اور اگر یہ صلح ہو جاتی ہے تو اس کو اگر آپ شامل نہیں کرتے ایگریمنٹ میں تو اس کی ریوائول بھی ہو سکتی ہے. تو ایک حد تک تو انہوں نے اپنا ہدف پورا کر لیا، کیونکہ یہ پراکسی سمجھی جاتی تھی حزب اللہ اور ادھر یمن میں ہوتیز اور ایون حماس کو کہ ایران کی پراکسیز ہیں. تو یہ 3 pronged اٹیک ان کے اوپر ہو سکتا تھا، جس سے انہیں بچنے کی کوشش کرنے میں تو لبنان کو انہوں نے یہ تباہی کی ہے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ ہدف تو ان کے کسی حد تک پورے ہو گئے ہوں گے. آئی ایم شیور اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. لیکن ابھی وہاں پہ جو ایک ٹروس کی بات ہو گئی ہے تو اس پہ اب دیکھنا ہے کہ یہ کتنی دیر پر لانگ کرتا ہے، کیونکہ وائلیشن کی ہسٹری ہے کہ اس طرح کی جو ٹروس ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پارٹی وائلیٹ کرتی ہے. اچھا نوید علیہ صاحب یہ بتائیے کہ مثلا سعودی عرب اور خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ سپروین امریکہ کی بڑی پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو سوٹ بھی کرتی ہے. پرنسلی اسٹیٹس ہیں. کچھ لوگوں کا موقف یہ رہا ہے کہ جی وہ ان سے اکتا گئے ہیں کہ ہماری یہ سیکورٹی نہیں کر سکے. ان دونوں درمیان ذرا مجھے بتائیے کیا ایسا ہی ہے کہ امریکن سے وہ اکتا چکے ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بڑا عجیب فینومنا ہوا ہے کہ جو امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران پہ حملہ تھا، جیسے کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ نو دائی اینیمی، آپ اس کے جو اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہیں اپنے دشمن کی اس کو پتہ کر کے پھر آپ جنگ کا آغاز کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے انہوں نے جو ان کی فائر پاور تھی شاید اس کا تو کچھ اندازہ لگا لیا ہوا تھا کہ اتنا سٹاک پائل ہوگا ان کے پاس، لیکن انہوں نے ان کی ول کا صحیح اندازہ نہیں لگایا. اور اس ول کے آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے رسپونڈ کیا ہے، اس نے یہ نئی سوال پیدا کیے ہیں کہ اگر یہ حملے کر سکتے ہیں ان کی بیسس پہ
یہ تو تمام گلف اسٹیٹ جو ہیں وہ آگ کی لپیٹ پہ آ جائیں گے, اس جنگ کی لپیٹ پہ آ جائیں گے. تو امریکہ تو ان کو اس طرح پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں رہا, اگرچہ یہ تمام حملے ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی بڑے میڈ اور کیلکولیٹڈ حملے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے اوپر نویر صاحب, آپ چونکہ ایک باقاعدہ طور پر آپ کی پرپوزل حکومت کو بھی جاتی ہیں, بہت بڑا آپ کا تھنک ٹینک ہے, اس موقع کے اوپر پاکستان جس پوزیشن پر کھڑا ہے اپنی کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ ایران سے تیل کو لینا یا اور مثلا جو بینیفٹس ہیں اس میں پاکستانی قیادت کا امتحان سمجھتے ہیں, یا جنگ بندی کا کریڈٹ ہی کافی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ کئی پہلو ہوتے ہیں ملک جو اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اس میں امیج بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. پاکستان کا امیج بہت بلند ہوا اور بہتر ہوا, ایز اے پیس میکر سامنے آئے ہیں. ہمارے مسائل, اکنامک مسائل ہمارے سب سے گہرے ہیں اور سیریس ہیں, ان کو بھی پلگ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے امیڈیٹلی سپورٹ ملنی شروع ہو گئی ہے. سعودی عربیہ نے سپورٹ کیا ہے, قطر کرنے کو تیار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینکشنز لفٹ ہوں تو ایران سے آپ کو گیس اور الیکٹریسٹی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ بہت سستے داموں حل ہو جائے گا, اور آپ کی یہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے گی. تو آپ کو اکنامک سائٹ پہ بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. سر میں آتا ہوں آپ کی طرف. خواجہ صاحب, آپ پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ کے بیان کے اوپر جو انہوں نے کراچی آپ کے چیمبر آف کامرس میں دیا, چونکہ آپ چیمبر آف کامرس سے ممبر ہیں, تو انہوں نے کہا جی $100 ارب باہر چلا گیا, تو انہی کے دور میں گیا ہے, تو انہوں نے کہا 30% واپس لے ہیں ورنہ ہم 2-3 بندے اٹھا لیں گے. وجہ یہ کہ پاکستان میں سرمایہ آنے کے لیے کون سے ماحول کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی انڈسٹری تو ظاہر ہے اس پر بھی تو سوچنا ہے نا. 2.5 لاکھ کروڑ بچہ باہر ہے, انڈسٹری بند ہے, بے روزگاری ہے, اس پر بھی تو ذرا کچھ سوچنا ہے حکومت نے نا. یہ بھی تساسا چلتا رہے گا. جی بالکل صحیح ہے سر. اگر دیکھیں سفارتی محاذ پر کامیابیاں تو بہت مل رہی ہیں, لیکن جو آپ کا اندر داخلی محاذ ہے اس پہ سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں, فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری کراچی آفس میں وہ بطور مہمان خصوصی مدعو تھے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, اور وہاں سابق سینئر صوبائی وزیر احسن تنویر جو ہے وہ ان کی میزبانی کر رہے تھے, اور صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری عاطف اکرام شیخ جو ہیں وہ اس وقت تقریب کی صدارت کر رہے تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے وہاں پر یہ بات $100 ارب والی کہی ضرور ہے. بلا شبہ یہ ایک اعتراف ہے کہ پاکستان سے سرمایہ کا انخلا ہوا ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی ماضی میں. گزشتہ 3-4 سال میں پاکستان سے نوجوانوں کا بیرون ممالک جانے کے لیے انخلا ہوا ہے, برین ڈرین ہوا ہے. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے علم میں ہیں اور ان کے نوٹس میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلطی اسی وقت ہی درست ہو سکتی ہے جب غلطی کو تسلیم کیا جائے. اگر آپ غلطی کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو درستگی کس بات کی ہوگی. تو وہ غلطی ایک طرح سے انہوں نے کنفیس کیا ہے ایک طرح سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ٹھیک ہے. وہ ان کے خیال میں انہوں نے ایک محاورتاً شاید کہہ دیا ہے کہ جی کہ 1-2 بندے اٹھا لیں گے, لیکن یہ 1-2 بندے اٹھانے والا معاملہ نہیں ہے. اس وقت گورنمنٹ نے جو ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کام ہو رہا ہے. تو میں نوید علی صاحب لاسٹ کمنٹ سے رہوں. نوید صاحب اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کیا سجیشن کرتے ہیں کہ یہ جو اس پر ریوائول بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان بہت ریکوائر ہے اس قسم کی. پاکستان کا نوجوان اگر باہر چلا جاتا ہے تو وہ یہاں کام اسے کرنا چاہیے. کون سی اچیومنٹ آپ کی نظر میں ہے کہ وہ سن رہے ہوں, کوئی اگر سن لے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو اکانومی کا ماہر نہیں ہوں, خواجہ صاحب اس کو بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کے یہاں پہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہو اور پالیسیز جو ہیں وہ انوائرمنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کی معاشی ہے یا سیاسی بھی ساتھ ہے؟ نہیں, ساری چیزیں آپ کی لا اینڈ آرڈر, آپ کا سیاسی حالات, باقی جو آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس, تمام پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سب لوگ آنا چاہیں گے. پہلے بھی آتے رہے ہیں, دوبارہ بھی آئیں گے. یہ تو ہمارا 9/11 کے بعد جو ایک بگاڑ شروع ہوا تو اس میں ہمیں بہتری پیدا کرنے کے لیے یہ ریڈیکل جو ہے سٹیپس لینے پڑیں گے, اور میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک رائٹ ڈائریکشن پہ اس وقت ہے, اور اب اپرچونٹی ہے کہ اس کو ہم کیپٹلائز کریں. تو انشاءاللہ انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی. بہت شکریہ خواجہ صاحب اور نوید علی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد, اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں آپ پاکستان میں ایک نئے دور میں داخل ہوتے دیکھیں گے.
اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک کو جو قرضوں میں پھنسا ہوا ہے، جس کے دشمن بے تحاشا ہیں، ایک طرف افغانستان کی طرف سے، ایک طرف انڈیا کی طرف سے ہمیشہ مس ایڈونچر ہوتا ہے اور دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن پاکستان سب بحرانوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خاص طور پر ان کی شفاعت اور ان کا یہاں پاکستان کا بننا انہیں کی برکت سے ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔